समझने वाले सब उर्दू समझ रहे थे तो आपने अंग्रेजी में आना क्यों? इसको कहते हैं ऐसा से कम करिए, इसको कहते हैं ऐसा से कम करिए। तुम्हारे मूलगत की जुबान है, बाजार में बोलते हो, दूसरी घरों में बोलते हो, वो बोल छुड़े जाओ। मगर जिस मजमे में सभी उर्दू जानने वाले हैं वहां अंग्रेजी बोलने का क्या मतलब होता है? इसको ऐसा से कमजोरी कहते हैं। बांग्लादेश में जाता हूं, सब वाला उर्दू जान रहे हैं, वो अपनी नहीं रहते। दिमाग खराब है। जिस सब मैं उर्दू तकरीर करूंगा और सब समझेंगे तो उर्दू में ऐलान नहीं कर सकता। एक ने जवाब दिया कि हमें उर्दू बोलना नहीं आती। आसानी है, हमें उर्दू बोलना नहीं आता। तो मैं कहता हूँ बोलेगा तो आएगा, बोलेगा तो कहाँ से आएगा? बहुत आएगी तेरे घर में। इसलिए मेरे भाई और अंग्रेजी बोलो, तुम्हारे मुल्क की जुबान है, मगर उसको सत्य मत चाहो। गुजरात में चले जाए, पूरे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, घरों में भी हर जगह गुजराती बोली जाती है। लेकिन कोई दीनी मजलिस हो तो फिर गुजराती नहीं बोले, फिर उर्दू में ऐलान भी होगा, उर्दू में बयान भी होगा, क्योंकि मर्द और औरतें सब उर्दू समझते हैं। अब इस दीनी महफिल में गुजराती बोलने का कोई मतलब ही नहीं। जाओ गुजरात में जाकर देखो, कोई दीनी जलसा होगा, कोई दीनी बयान होगा, कोई मदरसे का जलसा होगा, कोई गुजराती नहीं बोले। ठीक है, यहाँ के लोग हों जो उर्दू न जानते हों, उसमें आप उर्दू में अंग्रेजी में ऐलान करें तो जेब देता है, समझ में आती है बात। लेकिन जब ये हजरत कहते हैं कि तर्जमे की जरूरत नहीं, ये सब उलमा है, तो और ये भी उलमा है, ये जो ऐलान कर रही है ये भी उलमा है, तो फिर क्यों भाई अंग्रेजी में क्यों ऐलान कर रही है? उर्दू में नहीं ऐलान कर सकते? बरतानिया में ये एहसास कमतरी था, लेकिन अब काफी हद तक हट गया। इस मस्जिद में मेजोरिटी उर्दू जानने वालों की उर्दू में ऐलान होता है, और फिर अंग्रेजी में अंग्रेजी वालों के लिए थोड़ा सा कह देते हैं। पहले बरतानिया में भी एहसास कमतरी था, लेकिन अब बड़ी तक कट गया। मगर अमेरिका में अब भी है। जो सूरत हाल आपके यहां है वो अमेरिका में भी। मैं ऐसा कहता हूं कि ठीक है, उर्दू जानने वाले नहीं हैं तो करो, लेकिन मैं तकरीर करूंगा, सब समझेंगे, कोई तर्जमा नहीं हो रहा और आप अंग्रेजी में हाँक रहे। क्यों हाँक रहे थे? ये एहसास कमतरी है, ये मोमिन में एहसास कमतरी नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी बोलने का मौका है अंग्रेजी बोलो, उर्दू बोलने का मौका है उर्दू बोलो, और बोलोगे तभी तो उर्दू जुबान आएगी, बोले बगैर थोड़ी आएगी। जैसे साउथ अफ्रीका वाले गुजराती भूल गए, और लुसाका में चले जाओ, जाम्बिया में हर शख्स गांव में गुजराती से बात, ऐसा मालूम था जैसे गुजरात में हो, और यहां वाले गुजराती भूल गए। तो इस तरह से अगर तुम उर्दू से नफरत करने लगोगे तो फिर जैसे गुजराती भूल गए तो उर्दू भी भूल जाओगे, और उर्दू भूल जाने का नुकसान क्या होगा? मरकज से आपका ताल्लुक खत्म, आपका खूटा है दारुल देवबंद, और दारुल देवबंद के अकाबिर की जो किताबें हैं उसके अंदर जो
دین کو پیش کیا گیا ہے وہ آپ کا مسلک ہے. جب آپ اردو سے دور ہوتے ہوتے اتنے دور ہو جائیں گے کہ اکابر کی کتابیں نہ پڑھ سکیں گے نہ سمجھ سکیں گے تو پھر کھوٹے سے آپ کھل گئے. کھوٹا جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ پرانے زمانے میں اناج کھلیان میں گاڑا جاتا تھا. اب تو ٹریکٹر کا زمانہ آ گیا تو کھلیان کے بیچ میں ایک موٹی لکڑی گاڑی ہوئی تھی اور 4-6 بیلوں کی نکیلیں رسی باندھ کر کھوٹے سے باندھ. اب پیچھے سے ہانکنے والا ہانک رہا ہے سب وہ یوں ہی گھوم رہے ہیں وہ جائیں گے کہاں. تو کھوٹے سے بننے کا یہ فائدہ ہے. اور کھوٹے سے کھل گیا کوئی بیل ادھر گیا کوئی بیل ادھر گیا کوئی بیل ادھر گیا. مجھے اس ملک میں بتلایا گیا کہ یہاں علماء میں بڑے اختلافات ہیں. مجھے بتلایا گیا, صحیح غلط کو میں نہیں جانتا. مجھے یہ بتلایا گیا کہ علماء میں بڑے اختلافات ہیں. ہر عالم کی 1.5 اینٹ کی مسجدیں لگتی, ہر ایک کی اپنی رائے ہے, ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ کھوٹے سے اگر بندھے نہیں رہو گے تو یہ صورتحال پیش آئے گی. ہمارے ہندوستان میں یہاں سے 100 گنا زائد علماء ہیں. یہاں جتنے علماء ہیں اس سے 100 گنا زائد علماء انڈیا میں ہیں. کوئی اختلاف نہیں. کیوں؟ بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں. بڑے کہتے ہیں اور چھوٹے مانتے ہیں. اور لنکا میں کوئی چھوٹا نہیں ہے, سب 52 ہاتھ کے. وہ راون سیتا کو لے کے لنکا میں گیا تھا تو راون 52 ہاتھ کا تھا. تو لنکا میں کوئی چھوٹا نہیں, سب 52 ہاتھ کے. ہماری انڈیا میں ایسا نہیں. ہمارے یہاں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی. بڑے کہتے ہیں چھوٹے مانتے ہیں. وہاں کوئی اختلاف نہیں. اور جہاں ایکوالٹی آ جائے اس گھر کا حال تباہ. قرآن کریم نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء. عورتوں کو اللہ تعالی نے استغفر اللہ, مردوں کو اللہ تعالی نے عورتوں پر بالادست بنایا. مردوں کا ہاتھ اوپر عورت کا ہاتھ نیچے اللہ نے ایسا بنایا. کوئی کہے وائے عورت کا ہاتھ اوپر کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ اللہ کی تخلیق میں دخل دینا ہے. اللہ نے ناک لگائی ہے منہ سے آدھے انچ کے فاصلے پر, یہاں کیوں نہیں لگائی؟ اور ناک سے 1 انچ کے فاصلے پر آنکھیں رکھی, وہ یہاں پیچھے کیوں نہیں لگائی آنکھیں؟ اور کان سائڈ پر لگائے ہیں, وہ یہاں کیوں کان نہیں لگائے؟ اب یہ کیوں کا سوال پوچھوں؟ یہ تو اللہ کی تخلیق میں دخل دینا ہے, اللہ کی حکمت. اور وہ حکمت سوچنے سے سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز کھانا کھاتے ہیں, ٹیبل پر دسترخوان پر ایک چیز آئی ہے, پہلے آنکھ سے دیکھو کہ وہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں. آنکھ نے فیصلہ کیا کہ کھانے کے قابل. اب لقمہ اٹھا کر کے منہ کے قریب لے جاؤ گے تو ناک فوراً سونگے گے اور وہ فیصلہ کرے گی کہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں. اگر ناک دور ہوتی تو کیسے سونگتی اور کیسے فیصلہ کرتی؟ جب منہ میں لقمہ جانے سے پہلے ناک سن کر فیصلہ کرتی. بہت سی مرتبہ لقمہ منہ کے قریب تھا تو پھینک دیتے, بدبو آ گئی, سالن خراب ہو گئے.
آنکھوں نے بھی دیکھا کہ کھانے کے قابل نہیں، ناک نے بھی سن کر فیصلہ کیا کہ کھانے کے قابل نہیں، اب منہ میں رکھا، اب منہ میں رکھا تو وہاں چکھنے کی قوت رکھی تاکہ نگلنے سے پہلے وہ فیصلہ کرے کہ نگلنا چاہیے نہیں نگلنا چاہیے۔ اگر یہ پیروں کے نیچے چکھنے کی قوت اللہ رکھتے تو کوئی بھی چیز اتارنے کے قابل گدے سے ہے یا نہیں؟ تو یہ تین قوت ہے، آنکھیں، ناک، چکھنا، ایک ساتھ رکھ کے تاکہ کوئی بھی چیز معدے میں غلط نہ پہنچے۔ تو سوچنے سے ہر چیز کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کی حکمت میں دخل دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں، ورنہ جب سر پہ آم، ماتھے پر آم گرے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گا۔ ایک صاحب ایک آم کے درخت کے نیچے گرمیوں میں لیٹے ہوئے تھے، اوپر آم لگ رہے تھے اتنے کھیت، قریب کھیت تھا، اس میں تربوز لگ رہے تھے اتنے بیلوں پر۔ تو وہ لیٹے لیٹے سوچنے لگے کہ اللہ نے ابھی کیسے نہ سمجھے کہ اتنے بڑے درخت کو اتنے پل دے رکھے ہیں اور یہ بیچارے کمزور بیل اس کو اتنا بڑے بڑے پل اٹھوا رکھے ہیں۔ یہ سوچ ہی رہے تھے، اوپر سے کام ٹوٹا، دھن نکل کے ماتھے پر لگ ٹوٹ کر بیٹھ گئے کہ اللہ نے عقل مند ہے۔ اگر یہ تربوز وہاں ہوتا تو آج ہمارا قصہ۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر بالادست بنایا ہے۔ بالادست کا مطلب یہ ہے کہ مرد کہے عورت سنے، اور اگر اس کا الٹا ہوتا کہ عورت کا ہاتھ اوپر ہوتا مرد کا ہاتھ نیچے ہوتا، دنیا میں اس کا کوئی قائل نہیں۔ ہاں ایسے لوگ ہیں جن کوالٹی کے قائل ہیں کہ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے برابر، نہیں اس کی سنے نہیں اس کی سنے، یہ بھی کما کر لائے یہ بھی کما کر لائے، یہ بھی کھانا ٹیک اوے سے لائے یہ بھی کھانا ٹیک اوے سے لائے، اور دونوں اپنا اپنا کھانا کھائیں۔ اس کے دنیا میں قائل لوگ ہیں، ان کی فیملی لائف کا کیا حال ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ جہنم کا نمونہ ہے ان کی فیملی ہے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ نے تو 50% نکاح ہی نہیں، جانوروں کی طرح سے وقتی طور پر ساتھ ہو گئے پھر جدا ہو گئے، جب تک جی چاہا ساتھ رہے، جب جی چاہا الگ ہوئے، جانوروں والی زندگی ہو گئی۔ کیوں ہو گیا ایسا؟ اکوالیٹی۔ تو قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ نے مرد و عورت کو ایسا ہی بنایا ہے، اللہ نے ایک کو دوسرے پر برتری بخشی ہے۔ اس میں تم کون دخل دینے والے ہوتے ہو؟ یہ انگلی ذرا آگے نکلی ہوئی، یہ دونوں اس کے پیچھے ہیں، دونوں ساتھ ہیں، یہ اور پیچھے ہے، اور یہ ساتھ تو اور بہت پیچھے رہ گئے۔ یہ انگلی آگے نکل گئی، اس کے بعد کی دو انگلیاں پیچھے والی برابر ہے، اور یہ چھوٹی پیچھے رہ گئی، اور یہ بڑے میاں تو بہت پیچھے۔ اب کوئی کہے کہ وائے، ارے وائے تو بیماری کو کہتے ہیں، زندگی کو کہتے ہیں وائے۔ تو قرآن نے کہا کہ عورتوں کو، مردوں کو عورتوں پر بالادستی دی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ کی حکمت کا یہی تقاضا ہے، اس میں تمہیں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے مطابق تمہیں چلنا ہے، زندگی گزارنی ہے، تبھی تمہاری زندگی پرسکون ہو۔ دوسری وجہ بھی آئی تھی کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے، اور بما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر خرچ کرتے،
سب سے پہلے مہر دیتے ہیں، اور مہر کے سلسلے میں افراط و تفریط ہے. مجھے یہاں کا احوال نہیں معلوم. آچھوت میں ابھی 1 مہینہ پہلے میں گیا تھا، ایک نکاح پڑھانے بیٹھا تو مجھے پرچہ دیا مہر 10,000 روپے. تو میں نے ان سے پوچھا 10,000 روپے میں بکری آتی؟ تو حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں آتی، بکری بھی 15,000 میں آتی. تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندو، عورتوں کی پوزیشن حیثیت تمہارے یہاں بکری جتنی بھی نہیں. پھر میں نے پوچھا لڑکے کا باپ کہاں ہے؟ آج کل پہلے حضور کے زمانے میں اور عرب میں مہر شوہر دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایشیا میں شوہر کا باپ دیتا ہے، اور وہ لڑکا لے کر مہر لے کر پہلی رات میں جاتا ہے. تو میں نے پوچھا لڑکے کا باپ کہاں ہے؟ کورا، وہاں سے آیا. لوگوں نے بتایا کہ ملاوی سے آیا. میں نے اس سے کہا تو ملاوی سے یہاں تک آیا، کتنے ٹکٹ خرچ کر کے آیا ہے، اور تیری بہو کو تو 10,000 روپے دے رہا. تو اس نے کہا آپ جو چاہیں. تو پھر وہ نکاح میں نے 30,000 پر پڑھا. تو سب سے پہلے مہر دینی پڑتی ہے، اور مہر ویلیویبل مال ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ 10 درہم میں نکاح ہو جاتا ہے، 28 گرام چاندی یا اس کی قیمت پر نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، الگ بات ہے. کتنے پر ہونا چاہیے؟ حضور نے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کا مہر 500 درہم باندھا ہے، اور 500 درہم کے 1530 گرام چاندی ہوتی ہے. 1500 یعنی 1.5 کلو، اور 30 گرام اوپر 3 تولے اوپر، یہ 500 درہم کے ہیں. اس کی یا تو اتنی چاندی دو، یا اس کی جس دن مہر ادا کرو اس دن اس کی قیمت دو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی. آج کون مسلمان ہے جس کے گھر میں 2 مہینے آگ نہ جلتی؟ اور جب حضور کی اتنے بیویوں کو اور بیٹیوں کو اتنا مہر باندھا ہے تو ہم کیوں اس سے کم باندھتے ہیں؟ اور بعض جگہ پر لاکھوں میں مہر باندھا جاتا ہے، دینا وینا صفر. پہلی رات کو سب سے پہلا کام مہر معاف کرنا، یہ بھی غلط ہے. مہر معاف کرانے کے لیے تھوڑی، تو دینے کے لیے. مگر چند ٹکے ہیں تو بیوی لے کر کیا کرے گی؟ اسے معاف نہیں کرے گی تو بیچاری کیا کرے گی؟ اس لیے مہر معتد بھی مال ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم. تو شوہر نے مال خرچ کیا. پھر 3 چیزوں کا کھانا پینا پہننا، یہی انسان کی 3 ضرورتیں ہیں. کھانا پینا اور پہننا، ان کی ذمہ داری شوہر پر ہے. کما کر لا کھلا بیوی کو. بیوی بیگم ہے، یعنی بے غم، کوئی غم نہیں. سارا غم میاں صاحب کو. وہ کما کر بریٹے ڈھوئیں گے، رکشا چلائیں گے، بوریاں ڈھوئیں گے، کتنا چلائیں گے، کما کر لائیں گے. بیگم صاحب بے غم ہیں، بیٹھے بیٹھے کھائیں گے. اور قاعدہ ہے الانسان عبد الاحسان. انسان احسان کے سامنے جھکتا ہے. تو عورت کا کوئی احسان شوہر پر نہیں ہے، شوہر کے احسان. پر جب شوہر کا احسان ہے
تو عورت کو ماننی پڑے گی. اس لیے فرمایا کہ مردوں کا ہاتھ بالا دست ہے، عورتوں کا ہاتھ زیر دست ہے. مرد کہیں عورتیں مانیں. ایکوالٹی والے ہیں، وہ کہتے ہیں مرد کیوں اکیلا کمائے، عورتیں بھی کمائیں. عورتیں بیچاری کیا کمائیں گی؟ آفسوں میں قلم گھسیٹیں اور مردوں کی ہوس کا نشانہ بنیں. یہی تو جاب کر سکتے ہو. آفسوں میں قلم چلائیں گے، وہ کوئی کھیت میں ہل تھوڑی چلائیں گے، وہ کوئی بوریاں تھوڑی اٹھائیں گے، وہ کوئی مشقت والے کام تھوڑے کر سکتی ہیں. وہ تو آفس میں قلم چلائیں گے. اور قلم تو مرد بھی چلا سکتے ہیں. 5 مردوں کے بیچ میں ایک عورت کو بٹھاتے ہیں تاکہ مردوں کے ہوس کا نشانہ بنے. اس مقصد سے انہوں نے عورتوں کو گھروں میں سے نکال کر کے آفس میں لا کر بٹھایا ہے تاکہ اس سے باتیں کریں، دیکھیں، مذاق کریں اور یوں آفس کا وقت گزر جائے. تو عورتیں 2 ہی کام کر سکتی ہیں، آفس میں ذرا تھا اور مردوں کی ہوس کا نشانہ. پھر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں. دنیا والے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا قانون میراث کیسا ہے کہ لڑکی کو اکیلا، لڑکے کو دوہرا. ابھی باپ کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، ملے تو دونوں کو اکول ملے. یہ غیر اعتراض کرتے ہیں. اس اعتراض کا مطلب سمجھو اور اس اعتراض کا جواب سمجھو. بیٹی کو جو مرد بیٹے سے بیٹی کو جو آدھا ملتا ہے وہ آدھا بھی لے کر بکسوں میں رکھنا ہے. اس پر تو کوئی خرچہ ہی نہیں. اور بیٹے کو جو دوہرا ملے گا تو اس کو لے کر کے گھر چلانا ہے. اسی لیے ہندو وغیرہ قوموں میں بیٹی کا کوئی حصہ ہی نہیں. وہ کہتے عورت کے میں کوئی خرچہ نہیں، شوہر خرچہ سارا دے رہا، لڑکیوں کو کیوں میراث ملے. اسلام نے کہا کہ ملے گی میراث مگر مرد سے آدھی ملے گی، کیونکہ عورت کے کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کچھ ملے گی وہ لے کر اس کے بعد بکسوں میں رہے گی. اور مرد کو دوہرا ملے گا تو اس کو لے کر کے گھر چلانا ہے، اس لیے اس کو دوہرا ہے. ورنہ عورت مرد سے دگنی ہے، مرد عورت سے آدھا ہے. شہادت کا گواہی قرآن میں ہے کہ کسی معاملے میں 2 گواہ اور 2 گواہ نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ. یہ 2 عورتیں ایک مرد کے اکول ہوں. تو اصل ضابطہ تو یہ ہے. مگر آج کل لوگ الٹی ہی چال چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں لڑکوں کا مدت تعلیم 8 سال تو لڑکیوں کی 4 سال. 4 سال میں عالمہ بنا دیں. لڑکوں کی مدت تعلیم 8 سال تو ان کی آدھی 4 سال. ارے اس میں تو وہ دگنی ہے. لڑکوں کی مدت تعلیم 8 سال ہے تو لڑکیوں کی 16 سال ہونی چاہیے. تو لڑکوں کو 8 سال میں جتنا آتا ہے اتنا لڑکیوں کو 16 سال میں آئے. اس سے پہلے اگر آپ یہ سمجھیں کہ لڑکی عالمہ بن جائے گی تو یہ خواب و خیال ہے. آپ حضرات علماء مدرسوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو طالب علم ذہین ہے اس کو تھوڑی کتابیں پڑھنی پڑتی، متوسط ہے اس کو 2 کتابیں زائد پڑھنی پڑتی، کمزور ہے تو اس کو اور زائد پڑھنا پڑتا. یہ تو آج کل درجہ بندی ہو گئی اور سب کو ایک لاٹھی سے ہانکتے ہیں. ذہین، متوسط، کمزور سب کو ایک لاٹھی سے ہانکتے ہیں. ورنہ قاعدہ یہ ہے جو ذہین ہے وہ فن کی کم کتابیں پڑھے
متوسط کو 1-2 کتابیں زائد پڑھنی پڑے گی، کمزور کو تو اور زائد پڑھنی پڑے گی۔ اور یہ تو حدیث میں ہے کہ ناقصات و عقل، عورتوں کے عقل ناقص تو مردوں سے زیادہ پڑھنا پڑے گا ان کو، مگر دنیا الٹی ہی چال چلتی ہے۔ اس کے نتیجے میں عالمہ تو تیار ہوتی ہیں مگر بیچاریوں کو آتا واتا کچھ نہیں، وہ کچھ پڑھا تو سکتی ہی نہیں، کہاں سے تھوڑی سی مدت میں کہاں سے آ جائے۔ بہرحال یہ میں نے خطبہ پڑھے بغیر گفتگو شروع کی ہے، اصل بات اب شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى۔ ابھی امام صاحب نے یہ سورت پڑھی ہے نماز، اس کے شروع کے 3 آیتیں ہیں، اور خطبہ میں نے کیوں پڑھا؟ اس لیے پڑھا کہ مجھے کوئی موضوع نہیں دیا گیا، تو میں خطبہ پڑھتے وقت تو سوچتا ہوں کہ اب کیا تقریر کروں، تو کوئی آیت اور تو ذہن میں نہیں آئی، امام صاحب نے پڑھی ہوئی ذہن میں آئی۔ فرمایا پاکی بیان کر تیرے برتر پروردگار کے نام کی، سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کر تیرے برتر پروردگار کے نام کی۔ اسی کو نماز میں لیا گیا ہے، رکوع میں سبحان ربی، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پاکی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پاکی بیان کرنے کا مطلب ہے کہ تیرا پروردگار بڑا باکمال ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، اس کی پاکی بیان کر رہا نقصان سے۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا تو آگے عظیم کارناموں کا بیان آئے گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں لے گئی۔ آگے معراج کا واقعہ آ رہا ہے، اور وہ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک رات میں مکے سے بیت المقدس سے 7 آسمانوں سے اوپر، پھر اسی رات میں واپسی مکہ واپسی، کوئی کئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو سبحانہ سے آیت شروع کی کہ تیرا پروردگار پاک ہے، تیرے انسان کی طاقت میں تو یہ نہیں، لیکن تیرا پروردگار تو باکمال ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے سبحانہ سے آیت شروع کہ کسی کے ذہن میں یہ بات کوندے، کون نہ جانتے ہو، بجلی چمکتی
اس کو بجلی کون نہ کہتے ہیں. کسی کے ذہن میں ایک بات یوں آ کر بھئی ایک رات میں مکے سے بیت المقدس کیسے گئے؟ چلو بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر کا ذکر تو آیت میں نہیں، لیکن ایک رات میں یہاں سے وہاں جانا، پھر وہاں سے یہاں واپس آنا، عقل باور نہیں کرتی. اور مکہ والوں کے عقلوں نے باور نہیں کیا تھا. اور جب حضور نے معراج کا واقعہ بھی یاد کیا تو انہوں نے طرح طرح کے سوالات شروع کیے، حتیٰ کہ یہ بھی سوال کیا تھا کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، ادھر بتیاں کتنی لگ رہی ہیں. اب میں یہاں آ کر کے گیا اور ہندوستان والے پوچھیں کہ بینونی میں مسجد بلال کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، تو مجھے کیا معلوم کتنی، خود کھڑکیاں گننے آیا، کوئی دروازے گننے آیا. تو محمد سوال تھا کہ اگر حضور بیت المقدس گئے تھے تو وہ کھڑکیاں گننے گئے تھے، وہ دروازے گننے گئے تھے. مگر انہوں نے سوالات کیے، اگر تم صحیح بات کہتے ہو تو بتاؤ. حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ میں حتیب میں کھڑا ہوا، کعبہ کے پاس جگہ تھوڑی یوں ہے، میں حتیب میں کھڑا ہوا اور اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو سامنے کر دیا. تو میں نے جو سوال کرتے کھڑکیاں کتنی تو میں دیکھ کر بتلا تھا 5 ہیں، وہی دروازے کتنے ہیں تو میں دیکھ کر کے بتا تھا کہ 10 ہیں. سب دیکھ دیکھ کر میں بتا رہا. جب ساری نشانیاں بتا دی تو جو لوگ بیت المقدس پہلے گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھئی نشانیاں تو صحیح بتائی، مگر ان کی عقلوں نے پھر بھی قبول نہیں کیا. پھر ایک اور سوال کیا، آپ نے جو شام گئے تھے کوئی قافلہ جا رہا تھا، کوئی آ رہا تھا، تو ایک بڑا قافلہ شام سے آ رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارا وہ تیار قافلہ آ رہا ہے، تم گئے تھے تو روڈ پر تمہیں وہ تیار قافلہ ملا ہوگا، وہ کہاں ہے، کتنی دیر میں پہنچے؟ یہ بھی عجیب و غریب سوال ہے. حضور کو وہ قافلہ بھی دکھا دیا گیا اور حضور نے فرمایا کہ پرسوں صبح وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور پرسوں صبح وہ قافلہ آ گئے. اب بھی ان کے دماغوں نے قبول نہیں کیا. تو ابو بکر کے پاس پہنچے اور کہا کہ تمہارا جو صاحب ہے، تمہارے جو بڑے ہیں، اس کا دماغ چل گیا ہے، آج بیٹھی باتیں کرتا ہے کہ میں رات کو بیت المقدس گیا پھر وہاں سے واپس آیا، ایسی بیٹھی باتیں کرتا ہے تمہارا. تو صدیق اکبر نے کہا اگر یہ باتیں انہوں نے کہی تو سب سے پہلے میں مانتا ہوں. اسی پر ان کو صدیق لقب ملا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا عجیب و غریب واقعہ اس کو سبحانہ سے شروع کیے تاکہ آدمی سمجھے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ بات انسان کی طاقت میں نہیں مگر اللہ کی طاقت میں تو سب کچھ. ویسے اگر اللہ رات میں لے گئے ہیں تو اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ بہرحال یہ قاعدہ بتلا رہا ہے. سبحانہ سے قرآن میں ہر وہ مضمون شروع ہوگا سبحانہ، سبح، یسبح، اس کے تمام مشتقات، ان سے جو بھی مضمون شروع ہوگا تو آگے نہایت اہم مضامین آئیں گے. تو فرمایا کہ پاکی بیان کر تو تیرے پروردگار کے نام کی. پروردگار کون؟ برتر و بالا، اس کے پروردگار کے نام کی. یہ نام کی کیا ہے؟ پھر پاکی تو اللہ کی بیان کریں گے، نام کی پاکی تھوڑی بیان کریں. تو اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ اس میں مسمى ایک ہوتے ہیں، نام اور ذات ایک ہوتے ہیں. میرا نام سعید احمد ہے تو میری ذات بھی وہی. نام اور ذات دو چیزیں الگ نہیں ہوتی. بس اللہ کی پاکی بیان کرو یا اللہ کے نام کی پاکی بیان کرو، ایک ہی بات ہے. لیکن پھر سوال رہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب ایک ہی بات ہے
تو یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اپنے برتر پروردگار کی پاکی بیان کرو؟ نام کی یہ کیوں بڑھایا؟ تو میرے بھائیوں جاننا چاہیے کہ پرانے زمانے میں بولنے کا یہی ادب تھا۔ نواب صاحب کے حضور میں عرض کیا، نواب صاحب کے دربار میں درخواست دی، نواب صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا، تو بارگاہ بوجھ رکھنے کی جگہ یعنی گھر کا صحن، دربار یہ اصل میں ہے دربار۔ بادشاہ صاحب نواب صاحب نے موتی پھینکے، جیسے تم شادی میں چوہارے پھینکتے تو موتی برسائے، لوگوں نے لوٹے لیے، تو وہ موتی برسائے گا بھی تو سامنے میدان میں برسائے گا۔ تو پہلے یہ محاورہ نہیں تھا کہ ہم نے نواب صاحب سے کو عرض کیا، نواب صاحب کو درخواست دی، وہ درخواست دی، نواب صاحب کی بارگاہ میں درخواست، تھوڑا سا ہٹا کر بولنے کا ادب، اس لیے اسم بڑھا ہے اور یہ کہا کہ تیرے برتر پروردگار کے نام کی پاکی بیان کر۔ یہ تو تمہید ہے۔ برتر پروردگار کون ہے؟ الذی خلق فسوى، جس نے ساری کائنات پیدا کی اور ہر مخلوق کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ خلق میں تعین نہیں ہے، ہر مخلوق پیدا کی اور بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کی، جس کو جیسا ہونا چاہیے ایسی پیدا کی۔ بس کوئی کہے کہ انسان کو 2 پیر دیے، بھینس کو 4 پیر دیے، سانپ کو 1 بھی پیر نہیں دیا، کن کھجوروں کو 44 پیر دیے، کیوں یہ مت بولو۔ اللہ نے مخلوقات کو جیسا مناسب سمجھا ایسا بالکل ٹھیک ٹھیک تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی، یہ آیت سمجھانی ہے۔ وہ ہستی جس نے پلاننگ کی مخلوقات کی کہ کس مخلوق کو کیسا بنانا ہے، پھر اس پلاننگ کے مطابق مخلوق کو بنایا، پھر مخلوق جب وجود میں آئی تو اس کو راہ دکھائی، اس کو کیسے زندگی گزارنی ہے یہ بات اس کو سمجھا دی۔ والذی قدر فہدی، ایک مسئلہ لوگ بہت مشکل مسئلہ سمجھتے ہیں تقدیر کا، حالانکہ تقدیر کا مسئلہ نہایت واضح اجلا بدیہیات میں سے تقدیر کا مسئلہ ہے، وہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ اور دلیل یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ایمانیات میں داخل ہے، اور ایمانیات میں واضح باتیں ہی لی جا سکتی ہیں، پیچیدہ باتیں نہیں لکھنے، ورنہ تو وہ عیسائیوں کا 3 in 1 اور 1 in 3 کا چکر چل جائے گا، جس کو پادری بھی نہیں سمجھتے، بغیر سمجھے ایمان لاتے ہیں۔ ایسا ایمانیات میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو بنیادی عقائد ہے ان کو بالکل واضح ہونا چاہیے، اور تقدیر پر ایمان لانا بنیادی عقائد میں سے ہے، بس تقدیر کا مسئلہ پیچیدہ نہیں ہو سکتا۔ مگر بعض مرتبہ ایک مسئلہ دوسرے مسئلے کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، اور دونوں مسئلوں کے دلائل الگ الگ ہوتے ہیں، اور وہ الگ الگ باقی نہیں رہتے ہیں، الجھ جاتے ہیں۔ اب مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اس کو الگ الگ کر لیں اور دلائل کو سارٹ آؤٹ کر لیں، مسئلہ واضح ہے۔ جیسے نماز میں
فاتحہ واجب ہے یا فرض ہے؟ اس سے کوئی بحث نہیں کہ نماز بھی کون نہیں ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ نماز میں فاتحہ فرض ہے یا واجب ہے؟ امام اعظم کہتے ہیں واجب ہے، باقی تین ائمہ کہتے ہیں فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کس نمازی کو فاتحہ پڑھنا ہے؟ نمازی تین ہیں، امام، مقتدی اور منفرد۔ تو تمام ائمہ متفق ہیں کہ امام کو بھی فاتحہ پڑھنا ہے، منفرد کو بھی پڑھنا ہے، مقتدی کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس میں اختلاف ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے اور دونوں کے دلائل الگ الگ، مگر یہ دونوں کو الگ الگ نہ کرنے کی وجہ سے 500 صفحوں کی کتاب لکھتے ہیں اور پلے کچھ نہیں پڑھتا۔ جو قاعدہ کلی ہے رکھو، دو مسئلوں میں غائب درجہ قرب ہو جائے تو دونوں مسئلوں کے دلائل آپس میں الجھ جائیں گے۔ بس ایک تو مسئلہ ہے تقدیر کا، اور تقدیر کا مسئلہ ٹچ ہے شمول علم کے مسئلے کے ساتھ۔ اب تقدیر کا مسئلہ پیچیدہ ہوا، تقدیر کا مسئلہ پیچیدہ نہیں ہوا، شمول علم کے مسئلے سے ٹچ ہونے کی وجہ سے تمہیں پیچیدہ معلوم ہوتا ہے۔ دونوں مسئلے الگ کرو، تقدیر کو پہلے سمجھو۔ تقدیر کے معنی ہیں پلاننگ۔ آدمی جب کوئی بڑا محل بنانا چاہتا ہے، بڑا کارخانہ بنانا چاہتا ہے، قائم کرنا چاہتا ہے، تو پہلے اس کی پلاننگ کرتا ہے، اور خود نہیں کر سکتا تو آرکیٹیکٹ کے پاس جاتا ہے۔ وہ نہ کاغذ پر نقشہ بنا کر لاتا ہے، پھر مٹی سے ماڈل بناتا ہے، پھر اس ماڈل کو دیکھ دیکھ کر کے معیار چنتا ہے اور محل تعمیر کرتا ہے۔ لیکن اگر محل بنانے والا خود ہوشیار ہے تو آرکیٹیکٹ کو نہیں جانا پڑتا، وہ معمار وہ بانی ہی اس کا نقشہ بنائے گا۔ آپ کبھی دیوبند تشریف لائیں یا جو آ چکے ہیں وہ جانتے ہیں مسجد رشید جو فیمس ہو گئی ہے، اس کا کوئی نقشہ آرکیٹیکٹ سے نہیں بنایا گیا۔ ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب ہیں جنہوں نے جیومیٹری پڑھی ہی نہیں، انہوں نے سارا نقشہ بنایا ہے اور ان کے کہنے کے مطابق تعمیر ہوتی رہی اور وہ مسجد تیار ہے۔ لیکن اب ہر آدمی مولانا عبدالخالق نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کو آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنوانا پڑتا ہے، اور بہت بڑا محل ہو تو پھر اس کا ماڈل بھی مٹی کا بنوانا پڑتا ہے، اور اس کو دیکھ دیکھ کر کے۔ تو جب انسان کوئی محل بنانے کے لیے پلاننگ کرتا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ پاک جل شانہ نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے، تو کیا اس کائنات کے لیے ازل میں کوئی پلاننگ نہیں کی؟ بغیر پلاننگ کے پیدا کر دی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پلاننگ ہے، اسی پلاننگ کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر کے معنی پلاننگ ہے۔ گھوڑا ایسا ہوگا، گدھا ایسا ہوگا، بکری ایسی ہوگی، بھینس ایسی ہوگی، انار کا درخت ایسا ہوگا، کھجور کا درخت ایسا ہوگا، املی کا درخت ایسا ہوگا، انسان ایسا ہوگا، فرشتے ایسے ہوں گے، جنات ایسے ہوں گے۔ یہ سب ازل میں پلاننگ ہے۔ یہ کائنات پیدا کرنے سے پہلے اللہ کے علم ازلی میں اس کی پلاننگ ہے۔ اسی پلاننگ کا نام تقدیر ہے۔ بس ہر شخص کو ماننا ہے کہ یہ دنیا کئی متفق وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس دنیا کو بنانے والے نے خاص پلاننگ کے تحت میں بنایا ہے۔ پھر یہ جو اللہ کی پلاننگ ہے، اس پلاننگ میں مخلوق کے لیے کچھ مفید چیزیں طے ہیں، کچھ مضر چیزیں طے ہیں، ہر مخلوق کے لیے۔
مثلا اللہ کے قوانین میں یہ ہے کہ درندے گوشت کھائیں گے، گھاس نہیں کھائیں گے، چرندے گھاس چریں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، اور چرندے گھاس چریں گے تو بھینس چرتی چرتی ایک پودا چھوڑ دیتی، اسے نہیں کھاتی، اس کو علم میں ہے کہ پودا میرے لیے مضر ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الاسلام مولانا طیب صاحب قدس سرور ایک مضمون دیا کرتے تھے بڑا دلچسپ، اس میں ایک مثال دیا کرتے تھے۔ ایک بستی میں بندر بہت ہو، اردو میں بندر کہتے ہیں، جس کو گجراتی میں موکڑا کہتے ہیں، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اور وہ جو لمبی دم والا ہے اس کو لنگور کہتے ہیں، مگر ہمارے گجراتی والے اس لمبی دم والے کو بھی بندر کہتے ہیں، اور اس بندر کو موکڑا کہتے ہیں۔ اردو میں بندر یہ ہے چھوٹا، وہ بڑا چالاک ہوتا ہے۔ وہ جو لمبی دم والا لنگور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سمجھدار ہے تو بیوقوف ہوتا ہے۔ مکئی کے کھیت میں گھستا ہے، وہ شاندار بھٹا نظر آتا ہے تو توڑ کر کے بغل میں گھساتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر دوسرا بھٹا اچھا نظر آیا توڑ کر بغل میں گھسایا، جب ادھر نکلا تو بغل میں ایک بھٹا گیا تو سارے بھٹے پیچھے گر گئے، ایسا بیوقوف ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو موقع ہے یہ بڑا عقل مند ہوتا ہے، مداری اس سے بڑا کمائی کرتے ہیں، نچاتے ہیں، بہت سے کام کرواتے ہیں اس سے۔ تو ایک بستی میں بندر بہت ہو گئے، ایک شخص نے ان کو مارنے کے لیے روٹی میں زہر ملا کر روٹیاں پکائی اور چھت پر کوٹھے پر روٹیاں رکھ دی کہ بندر آئیں گے، کھائیں گے، مریں گے۔ صبح بندروں کا ٹولہ آیا، آتی ہی روٹیاں بکھری ہوئی دیکھی تو ان کو شبہ ہو گیا، پھر روٹیاں تو فریج میں رکھی جاتی، یہ چھت پر کیوں بکھری ہوئی؟ تو کسی نے کھائی نہیں۔ پھر ان کا سردار آیا، اس نے آ کر ایک روٹی سونگی، سونگ کر اس نے بھی نہیں کھائی، چھوڑی، وہ چلا گیا۔ اور کہیں سے کوئی پودا لایا، گھاس لایا، اور اس نے سب کو تقسیم کی۔ اب وہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، روٹی کا ٹکڑا کھا رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، اور سب روٹیاں کھا کے بڑھ گئے، ایک بھی نہیں مرا۔ تو اب بندر بھی جانتے ہیں کہ یہ تو روٹی زہر والی ہے، مریں گے، تو جب تک اس کا بدرتا وہ نہیں لایا انہوں نے نہیں کھایا۔ تو ہر مخلوق کے لیے کیا مفید ہے کیا مضر ہے یہ بھی ازل میں طے ہے۔ پھر ایک فرق سمجھنا چاہیے، غیر مکلف مخلوقات میں صرف بدن کی ضروریات ہے، روح ان میں بھی ہے، لیکن وہ پاورفل روح نہیں ہے، نہ جیسی روح ہے، نہ جیسی روح ہے، اس لیے ان کی صرف بدن کی ضروریات ہیں۔ اور انسان میں دو چیزیں ہیں، بدن اور روح، اور انسان کی روح غیر معمولی ہے۔ بس انسان کی دو ضرورتیں ہیں، بدن کی ضرورتیں بھی ہیں اور روح کی ضرورتیں بھی ہیں۔ اور یہ سب اللہ کی ازل میں مخلوقات پیدا ہو اس سے پہلے ازل میں اس کی بلادی اللہ نے لا یزال تک کر ڈالی، پھر اس کے بعد مخلوقات پیدا ہونی شروع ہوئی۔ اب ہر مخلوق کو اللہ نے راستہ دکھایا کہ دیکھ تیرے لیے مفید یہ ہے، مضر یہ ہے،
یہ ہے بھلی بری تقدیر. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اس میں خیرہ اور شرہ میں ضمیر قدر کی طرف لوٹتی ہے. بھلی بری تقدیر، بھلی بری یعنی مفید مضر تقدیر پلاننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مخلوق کے لیے. پھر اللہ نے ہر مخلوق کو راہ سجھا دی. والذی قدر فہدی. اب ہر مخلوق اس کے نیچر میں یہ علم رکھ دیا اللہ نے، بھر دیا. اب کھجور کا درخت اگے گا تو بڑھتا بڑھتا جائے گا اور اس میں خاص قسم کا پھل نکلے گا. امرود نہیں لگے گا اس میں. امرود کا درخت اگے گا، خاص جگہ جا کر اگے گا اور اس میں امرود لگے گا. درندے گوشت ڈھونڈے، سارا جنگل گھاس سے بھرا ہوا ہے، درندے گھاس نہیں کھائیں گے. بھینسے اگر سامنے ٹوکرا بھر کر گوشت رکھ دو وہ نہیں کھائیں گے، وہ گھاس کو تلاش کریں گے. یہ اللہ نے بھلی بری تقدیر ان کو سمجھا دی کہ درندوں کے لیے گوشت مفید، گھاس مضر. یہ ہے بھلی بری تقدیر، مفید مضر تقدیر. بھینس کے لیے گھاس مفید، گوشت مضر، یہ ان کو سمجھا دیا ہے. اور ہر مخلوق کا علم اس کی نیچر میں رکھ دیا گیا ہے. اس کے لیے انبیاء نہیں آتے، کچھ سکھلانے کے لیے انبیاء نہیں آتے. اور انسان کی دو ضرورتیں، بدن کی ضرورت، اس کا علم انسان کی نیچر میں رکھ دیا ہے. انسان اپنے دنیا کا چنا خود ہی پھوڑتا ہے. دنیا کے کام سکھلانے کے لیے انبیاء نہیں آئے. مسلم میں ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم. تمہارے دنیا کے کام تم جانو. تو انبیاء دنیا کا کام نہیں سکھلانے کے لیے آئے. دنیا کا کام یعنی بدن کی ضرورت تو انسان خود اپنی عقل سے طے کرتا ہے. اور جوں زمانہ آگے بڑھتا ہے ترقی ہوتی رہتی ہے. پھر جب سے الیکٹرکسٹی دریافت ہوئی اور زمین میں سے پیٹرول نکلا تو دنیا ہی ساری بدل گئی. یعنی پہلے سلو والی دنیا ترقی کرتی تھی، جب سے پیٹرول اور بجلی وجود میں آئی دنیا اتنی تیزی سے بدل گئی کہ آج کچھ ہے کل کچھ. میں 35 سال پہلے یہاں آیا جب مدرسہ زکریا ٹیلے پر ایک مکان کی شکل میں تھا. اس کے بعد بھی آیا لیکن اب آتا ہوں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کون سا ملک ہے. کچھ کا کچھ بدلتے بدلتے ہو گئے. تو یہ دنیا جو ترقی کر رہی ہے یہ علم تو اللہ نے انسان کے نیچر میں رکھ دیا ہے اور وہ اتنی عقل سے اپنا چنا پھوڑ دیتا ہے. لیکن انسان میں ایک روح ہے اور روح اصل ہے. اور یہ جو ہماری باڈی ہے یہ تو ہماری کار ہے جس کے اندر ہم بیٹھ کر کے کار چلاتے ہیں اور کہیں رک کر اتر کر چلے جاتے ہیں، کار وہیں پڑی ہوتی ہے. تو ہماری باڈی تو ہماری کار ہے، اس میں روح بیٹھ کر کے اسے چلاتی ہے. پھر موت کا وقت جب آتا ہے تو یہ باڈی تو یہ پڑی، روح گئی. ٹیلی فون آیا فلاں صاحب سے بات کرنی ہے، کہا وہ تو رات کو گزر گئے. گجراتی میں کہتے گزر گئے یعنی پاس ہوئے. اور یہ کیا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں لاش، اے لاش ہے نتھنگ. عربی میں کہتے ہیں لاش، پورا لفظ ہے لاش ہے نتھنگ. یہ جو روح ہے اس کی ضرورت ہے. سمجھانے کے لیے اللہ نے نبوت کا سلسلہ قائم کیا اور انسان کی روح کے لیے کیا مضر ہے کیا مفید ہے یہ بھی ازل سے طے ہے. توحید کا عقیدہ مفید ہے جنت میں لے جائے، شرک کا عقیدہ مضر ہے جہنم میں لے جائے. کوئی کہے وائے کچھ نہیں، اللہ کی پلاننگ میں یہ.
کہ یہ عقیدہ جنت میں لے جائے گا، یہ عقیدہ جہنم میں لے جائے گا۔ نکاح مفید ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جاتا ہے۔ کوئی کہے ہوا ہے نکاح میں اور زنا میں کیا فرق ہے؟ مرد اور عورت باہمی رضامندی سے ایک پیار کر لیتے ہیں، پھر نکاح جائز اور زنا حرام کیوں کا جواب نہیں۔ اللہ کی پلاننگ نہیں ہے کہ نکاح باعث اجر ہے، زنا باعث رجم ہے۔ یہ میں نے 2-3 مثالیں دی۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ انسان کی روح کے لیے کیا مفید چیزیں ہیں، کیا مضر چیزیں ہیں، یہ سب ازل سے اللہ نے طے کر دی۔ اب انسان کا حال دیکھو کہ مادیات کی حد تک جز رسی کے ساتھ مفید چیزیں اختیار کرتا ہے، مضر چیزوں سے دور رہتا ہے۔ پیسے خرچ کر کے بٹر لاتا ہے، کریم لاتا ہے، گھی لاتا ہے، کھاتا ہے، اور زہر کے قریب بھی کوئی نہیں پٹکتا۔ وہ جانتا ہے کہ فیٹ مین بناتی ہے، فیٹ کھاؤ گے تو فیٹ مین بنو گے، اور یہ زہر جان ستا ہے، جان لینے والا ہے، مر جاؤ گے۔ تو بدن باڈی کی حد تک، جسم کی حد تک تمام انسان اللہ کی تقدیر اور پلاننگ کی پیروی کرتے ہیں، مفید چیزیں استعمال کرتے ہیں، مضر چیزوں سے بچتے ہیں۔ لیکن جب مسئلہ آتا ہے عقائد و اعمال کا، تو جو اللہ کی بھلی پوری تقدیر پر ایمان لایا ہے، وہ اللہ کی ازلی تقدیر کے مطابق عقیدے بھی رکھے گا، اعمال بھی کرے گا، توحید کے عقیدے پر رہے گا، شرک سے دور بھاگے گا، نکاح کر کے فائدہ اٹھائے گا، زنا نہیں کرے گا۔ اور جو ایمان تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے نزدیک نکاح زنا دونوں برابر ہے، اس کے نزدیک کوئی بھی عقیدہ رکھو بس سب برابر ہے۔ لیکن مومن جو اللہ کی مفید اور مضر پلاننگ پر ایمان رکھتا ہے، وہ نبیوں نے جو رہنمائی کی اس میں دیکھے گا کہ کون سے عقیدے میرے لیے مفید ہے، اس کو اختیار کرے گا، اور کون سے عقیدے میرے لیے مضر ہے اسے دور رہے گا، کون سے اعمال میرے لیے مفید ہے وہ اختیار کرے گا، کون سے اعمال میرے لیے آخرت میں مضر ہیں ان سے بچے گا۔ جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ اس پلاننگ کو فالو کرے گا، اور جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے اس کے لیے سب چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، تقدیر کا بس اتنا ہی مطلب ہے۔ اب اس کو سمجھنے میں کیا دشواری ہے؟ یہ تو موٹی سی حقیقت ہے، ہر کوئی اسے سمجھ سکتا ہے کہ جیسے بڑا محل بنانے والا پلاننگ کر کے محل بناتا ہے، تو اللہ نے ازل میں پلاننگ کر کے کائنات پیدا کرنا شروع کیا ہے، اور یہاں تک پہنچی ہے کائنات، آگے کیا کیا پیدا ہونا ہے اللہ جانے، کیا کیا پیدا ہونا ہے۔ جو کچھ پیدا ہونا ہے اس کی ساری پلاننگ ہے، اور مخلوقات کے لیے مفید اور مضر کیا کیا باتیں ہیں، کون سی مخلوق کے لیے کیا مفید ہے، کون سی مخلوق کے لیے کیا مضر ہے، یہ بھی سب اللہ کی پلاننگ ہے، اور اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اور میں نے کہا کہ مادیات کی حد تک انسان اللہ کی تقدیر کا پوری پابندی، لیکن روحانی مسئلہ جب آتا ہے تو پھر مومن اللہ کی پلاننگ پر جو ایمان رکھتا ہے وہ نبیوں کی ہدایت کے مطابق عقائد و اعمال اختیار کرتا ہے جو مفید ہے، اور جو عقائد و اعمال مضر ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ بس تقدیر کا مسئلہ اتنا ہے۔ اب آگے شمول علم کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ شمول کے معنی عموم، شمول علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ازل سے ابد تک تمام مخلوقات کے جملہ احوال کو ازل میں جانتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایسے فرقے ہیں
یہ کہتے ہیں کہ زید جا رہا تھا راستے میں پھسلن آئی اور وہ پھسل پڑا، تو اللہ کے علم میں اب آیا کہ زید پھسل گیا، اس سے پہلے اللہ نہیں جانتے تھے، اور چاروں طرف جو لوگ تھے ان کے علم میں بھی اب آیا کہ زید پھسل گیا، تو چاروں طرف جو لوگ کھڑے تھے ان کے علم میں جب زید کا پھسلنا آیا اسی وقت اللہ کے علم میں بھی آیا۔ مسلمانوں میں ایسے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں الامر انوف، معاملہ کیاری اچھوتی ہے، نہ دراتی اس میں لگی ہے نہ جانور نے اس میں چلنے کے لیے منہ مارا، جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کو کچھ پتا نہیں، جب وہ ہوتا ہے تو اللہ کے علم میں آتا ہے۔ ایسا ماننے والے مسلمانوں میں ہیں، تو میرے بھائیوں ایسے اللہ کو ہمارا 2 ہاتھ سے سلام۔ زید پھسلا ہمارے علم میں بھی آیا اور اللہ کے علم میں بھی آیا، اللہ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا، تو پھر ہم نے اور اللہ میں کیا فرق ہو؟ ہمارا علم بھی ناقص، اللہ کا علم بھی ناقص، ایسے اللہ کو ہمارا 2 ہاتھ سے سلام۔ بس یہ ماننا پڑے گا کہ ازل میں اللہ اپنے مخلوقات کے جملہ احوال سے واقف ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کو جانتے ہیں اللہ عز، اور اللہ جو جانتے ہیں وہ تفصیل سے جانتے ہیں، کوئی اجمال نہیں۔ جنت اور جہنم کے جو فیصلے ہیں وہ تفصیلی علم کی بنیاد پر، اجمالی علم کی بنیاد پر نہیں۔ ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں آنریری مجسٹریٹ بنائے جاتے تھے، دیہات کا ایک چودھری ہے، بڑی جائیداد ہے اس کے پاس، تو انگریز اسے مجسٹریٹ بنا دیتے تھے، آنریری ڈگری کی بنیاد پر نہیں، اور وہ باقاعدہ کچہری کرتے تھے اور جھگڑوں کے فیصلے کرتے تھے۔ تو ایک ایسے ہی انگوٹھا چھاپ چودھری آنریری مجسٹریٹ بنا دیے گئے، اب آتا تو کچھ تھا نہیں ان کو، تو انہوں نے نوکر رکھ لیا پیشکار، وہ پورا ہفتہ لوگوں کی درخواستیں لیتا رہتا، جمع کرتا تھا۔ اتوار کے دن وہ مجسٹریٹ صاحب کوٹ کرتے تھے، تو پیشکار ساری درخواستوں کی تھپی لا کر سامنے رکھ دیتا، تو وہ ایک کو اٹھا کر دائیں طرف رکھتے تھے اور کہتے تھے منظور، نامنظور، منظور، نامنظور۔ 5 منٹ میں ساری درخواستیں فیصلہ ہو گیا، یہ منظور یہ نامنظور۔ تو اللہ پاک ایسے آنریری مجسٹر نہیں کہ آنکھ بند کر کے یہ جنت میں، یہ جہنم میں، یہ جنت میں، یہ جہنم میں، ایسے فیصلے نہیں۔ اللہ کا علم تفصیلی ہے کہ یہ جو جنت میں گیا ہے وہ اپنے جزوی اختیار سے یہ کام کرتا کرتا ایمان پر مرے گا، اس لیے جنت ہے، اور یہ اللہ کے دیے ہوئے جزوی اختیار سے یہ کام کرتا مرے گا، اس لیے جہنم میں جائے گا۔ کون اپنے اعمال کے، اپنے اختیاری اعمال کی وجہ سے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جب جنت میں جا چکیں گے، جہنم میں جا چکیں گے، تب اللہ کے علم میں آئے گا۔ نہیں زید پھسلا اب اللہ کے علم میں آیا، نہیں، اللہ ازل سے جانتے ہیں کہ کون اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، کون اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنم میں جائے گا۔ اللہ کا علم ہر چیز کو شامل ہے۔ اس کا نام ہے شمول علم۔ اور دو قاعدے یاد رکھو، ایک تو ہمارا علم معلوم کے وجود کا محتاج ہے،
اللہ کا علم معلوم کے وجود کا محتاج نہیں ہے۔ آگرے میں تاج محل کھڑا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہو جاؤ دیکھو، لیکن جب تک آگرے میں تاج محل نہیں بنا تھا تو دنیا میں کسی انسان کو تاج محل کا علم نہیں تھا، مگر اللہ کو علم تھا۔ مخلوق کا علم تو معلوم کے وجود کا محتاج ہے، اللہ کا علم معلوم کے وجود کا محتاج نہیں ہے۔ مخلوق کا علم حصولی ہے، اللہ کا علم حضوری۔ ایک فرق تو ہمارے علم میں اور اللہ کے علم میں یہ فرق ہے، اس فرقوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ، علم معلوم میں سے منتزع ہوتا ہے، کھینچا جاتا ہے، علم کے تابع معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ عام ہے ہمارے اندر بھی، اللہ کے اندر بھی۔ تاج محل کیسا ہے جاؤ دیکھو، دیکھ کر آ کر تم بیان کرو گے تو یہ تمہیں تاج محل کا علم معلوم سے تم نے منتزع کیا، تاج محل دیکھ کر آئے تو اس میں سے تم نے علم نکالا۔ لیکن اگر کوئی شخص آنکھ بند کر کے اپنے ذہن میں ایک میں تاج محل بنا ڈالے تو کیا اس کے مطابق آن دی اسپاٹ ایسا تاج محل بن جانا ضروری ہے؟ نہیں۔ یہ جو ہم نے ذہن میں تصور کر لیا یہ علم ہے، اس کے مطابق معلوم کا ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ علم خود معلوم میں سے منتزع ہوتا ہے۔ ایک جماعت ہے، استاد جانتا ہے کہ یہ اول نمبر آتا ہے لیکن کبھی نہیں آتا ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ لہذا جو بات اللہ جانتے ہیں وہ جو ہونی ہے وہی جانتے ہیں۔ بھائی جب اسی کو جانتے ہیں تو اللہ کے علم کے خلاف کیسے ہو جائے گا؟ اگر اللہ کے علم کے خلاف ہو جائے گا تو اللہ کا علم غلط ہو جائے گا۔ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، لیکن قاعدہ سب جگہ یہی ہے کہ علم معلوم میں سے منتزع ہوتا ہے۔ تو یہ انسان پوری زندگی عمل کرتا ہوا، یہ انسان پوری زندگی عمل کرتا ہوا، ایک جنت میں گیا ایک جہنم میں گیا، یہ سب معلومات ہیں۔ اس معلوم سے اللہ کا علم منتزع ہے، معلوم کے وجود سے پہلے۔ اور چونکہ اللہ وہی جانتے جو ہونے والا ہے تو اللہ کے جاننے کے خلاف کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ کے جاننے کے خلاف نہیں ہو سکتا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ وہی جانتے جو ہونا ہے، اور استاد جو جانتا ہے یہ اول آئے گا، اس میں کبھی خلاف بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا علم قطعی نہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، پیر میرا دکھ رہا ہے اس لیے میں نے اوپر کیا ہے، بے تمیزی تو ہے، مریض معذور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ قبرستان میں ایک میت کو دفن کرنے گئے تو قبر تیار ہو رہی تھی۔ دنیا میں مختلف رواج ہیں، کہیں پہلے سے قبر تیار کر کے ڈھانپ کے رکھتے ہیں، کہیں میت ہوئی اور قبر کھودنے لوگ چلے جاتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا، میت کو لے کر پاوڑے کدال لے کر چلتے تھے اور میت رکھ کر پھر سب لگتے تھے قبر کھودنے میں، نوکر نہیں ہوتے تھے کھودنے والے، خود ہی کھودتے تھے۔ پھر جب قبر تیار ہو جائے تو میت کو دفن کر کے قبر کو سبھی بھرتے تھے۔ اس لیے حدیث میں نماز پڑھنے تک جنازے کے ساتھ جو رہے گا اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا، اور دفن نمٹ جائے وہاں تک جو ساتھ رہے گا اس کو 2 قیراط ملے گا۔ دوسرا قیراط کیوں ملے گا؟ اگر لوگ نماز پڑھ کے گھر چلے جائیں گے تو چند پسمان لگا رہ جائیں گے، بیچاروں کو انہیں کو قبر کھودنی ہے، انہیں کو بھرنی ہے، اور سب ہوں گے تو 2 منٹ اس نے پھاوڑا لیا، وہ تھکا ہٹا، دوسرا 2 منٹ پھاوڑا اس نے کیا، تو تھوڑی دیر میں قبر تیار ہو جائے گی۔
ایسی صورت میں جو بڑا آدمی ہے وہ ایک طرف بیٹھ جاتا ہے. تو حضور سب سے بڑے تھے تو حضور ایک طرف بیٹھ گئے تو کچھ صحابہ بھی حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے. اس موقع پر حضور نے یہ مضمون بیان کیا کہ تم میں سے ہر شخص کا جنت یا جہنم میں ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے. یعنی جو اللہ کے علم میں ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ شمولی علم کا مسئلہ ہے کہ کون کون جنت میں جانا ہے, کون کون جہنم میں جانا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتے ہیں اور صرف جانتے نہیں, لوح محفوظ میں اسے لکھ بھی دیا. تو صحابہ نے عرض کیا ففیم العمل یا رسول اللہ, جب جنت میں جانے والوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا, جہنم میں جانے والوں کو لکھ دیا گیا, تو پھر عمل کا کیا فائدہ؟ ففیم العمل یا رسول اللہ. یہ جو اعتراض ہے یہ اعتراض تقدیر کے مسئلے پر نہیں ہے, تقدیر کا مسئلہ تو وہیں ختم ہو گیا. یہ اعتراض شمول علم کے مسئلے پر ہے کہ جب اللہ کا علم شامل ہے ہر چیز کو اور اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتا تو پھر عمل سے کیا فائدہ؟ تو حضور نے سوال کا جواب دیا کہ تقدیر اجمالی نہیں ہے, یہ منظور یہ نامنظور ایسی تقدیر نہیں ہے. تقدیر تفصیلی ہے. کل میسر لما خلق له, جو جنت میں جائے گا وہ جنت والے اعمال کی وجہ سے جائے گا, جو جہنم میں جائے گا وہ جہنم والے اعمال کی وجہ سے جائے گا. صاحب سمجھ گئے, بات ختم ہوئی. بہرحال یہ شمول علم کا مسئلہ ہے, اس میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ دو قاعدے جو نہیں جانتا اس کے دماغ میں سے نہیں آئے گا. وہ دو قاعدے علم معلوم میں سے نکالا جاتا ہے, علم کے تابع معلوم نہیں ہوتا. اور ہمارا علم وجود معلوم کا محتاج ہے, اللہ کا علم وجود معلوم کا محتاج نہیں. یہ دو قاعدے اگر اچھی طرح سمجھ لو تو شمول علم کے مسئلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اور صحابہ نے اعتراض کیا تو حضور نے جواب دیا اعملوا فکل میسر لما خلق له, عمل کرتے رہو. اللہ نے جس مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام اس کے لیے وہی کام آسان کیے جاتے ہیں. بہرحال صحابہ کا سوال شمول علم کے مسئلے پر تھا ففیم العمل, اور حضور کا جواب تفصیلی تقدیر کے حوالے سے تھا کہ تقدیر اجمالی نہیں ہے, تفصیل ہے. جو جنت میں جائے گا جنت والے اعمال کی وجہ سے جائے گا, جہنم میں جائے گا وہ جہنم والے اعمال کی وجہ سے جائے گا. الغرض یہ دو چیزیں, دو مسئلے الگ الگ کر لو اور ان کے دلائل الگ الگ کر لو تو پھر کوئی الجھن نہیں رہتی ہے. اور تقدیر کے مسئلے میں تو الجھن تھی ہی نہیں, وہ تو نہایت واضح مسئلہ ہے. اب ایک بات آخری سنو, واقعہ ہونے سے پہلے تقدیر کا سہارا لینا جائز نہیں, اور واقعہ ہو جانے کے بعد پھر تقدیر پر بھروسہ کر سکتے ہو, تقدیر کا سہارا لے سکتے ہو. مثال لو, لڑکا بیمار ہو, باپ علاج نہیں کرتا, ارے جو قسمت میں لکھا ہوگا. یہ صحیح نہیں. علاج کرا اس کا, بتیرا علاج کرا, مر گیا تو اب تقدیر کا سہارا کہ اس کے اتنی ہی مدت اس کی تھی, اس پھول کے لیے کھلنا مقدر ہی نہیں تھا تو یہ کلی مرجا گئی تھی. اب تقدیر کا سہارا دو اور صبر کرو. لیکن اس کے مرنے سے پہلے اگر کوئی کہتا بھائی جو قسمت میں لکھا ہوگا چھوڑو, ہم تو علاج نہیں کراتے, غلط. پہلے تو آپ کو اسباب اختیار کرنا ہے, کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے. یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں اسباب اختیار کرنا ہے. اور اسباب ہے, مسبب الاسباب اوپر,
وہ چاہے گا تو اسباب کام کریں گے، نہیں چاہے گا اسباب فیل۔ مثال لو، آدم علیہ السلام نے وہ درخت جنت میں کھا لیا جس سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا کہ فلاں درخت مت کھانا، ورنہ تم اپنے پیروں پہ کلاڑی مارو گے۔ اگر اس درختوں کو کھایا تو اپنے پیروں پہ کلاڑی مارو گے۔ شیطان نے پٹی پڑھائی، اس نے کیا پٹی پڑھائی کہ یہ درخت امر درخت ہے، جو اس کو کھا لے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ شجرۃ الخلد ہے، امر، مرے گا نہیں۔ اور ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو دادا اور دادی نے اللہ کے قریب رہنے کے جذبے سے وہ درخت کھا لیے۔ اس کو ذلت کہتے ہیں، اچھی نیت سے برا کام ہو جائے جس کا نام ذلت۔ تو دادا دادی نے کیوں کھایا جب اللہ نے منع کیا؟ اس لیے کھایا کہ شیطان نے پٹی پڑھائی تھی کہ امر درخت ہے، جو اسے کھائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اللہ کے پاس رہے گا۔ اور تمہیں اللہ ہمیشہ جنت میں نہیں رکھنا چاہتے، تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، کسی دن جنت سے تمہیں گیٹ آؤٹ کریں گے۔ تو یہ درخت کھا لو تاکہ ہمیشہ جنت میں رہنا نصیب ہو جائے اللہ کے پاس۔ امر درخت ہے، شجرۃ الخلد۔ انہوں نے کھا لی، کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ امر درخت نہیں تھا، وہ تو مر درخت تھا۔ سر دے کر جنت کا لباس اتر گیا، دونوں ننگے ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے خطاب آیا، الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تقدیر کا سہارا نہیں لیا کہ اے اللہ میری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا اسے میں نے کھایا، تقدیر کا سہارا نہیں لیا۔ فوراً بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے اور کیا کہا؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یہ جو انہوں نے توبہ کی ہے، یہ توبہ کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ جیسے بال کیچ کرتے ہیں ایسے یہ الفاظ کیچ کیے، اللہ نے بھیجے الفاظ کہ ان لفظوں سے توبہ کرو۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ پھر حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے پاس آدم و موسیٰ جمع ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دادا ابا سے کہا آپ وہ آدم ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور جس میں اللہ نے اپنی خاص روح پھونکی ہے۔ آپ نے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی اور جنت کا وہ درخت کھا لیا اور ہم سب کو مٹی ڈھوتا کر دیا۔ اب دنیا میں آئے، دھوپ بھی برداشت ہے، محنت بھی، مشقت بھی۔ اگر آپ وہ درخت نہ کھاتے تو ہم جنت میں مزے اڑاتے، آپ کی ساری اولاد جنت میں رہتی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے الزام دیا دادا آدم کو۔ تو دادا آدم نے جواب دیا کہ آپ موسیٰ ہیں، کلیم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا ہے اور جن کو اللہ نے تورات عطا کی ہے۔ ذرا یہ بتاؤ کہ تورات جو آپ کو لکھ کر دی گئی وہ میری پیدائش، میرے وجود میں آنے سے
آدم علیہ السلام کا پتلا بنا، زندہ ہوا، میری تخلیق سے کتنا پہلے وہ تورات لکھی گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 سال پہلے لکھی گئی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تورات میں کیا یہ نہیں ہے کہ آدم نے وہ درخت کھا لیا جس سے اس کو روکا گیا تھا اور وہ جنت سے نکالا گیا، اس نے اپنا نقصان کر لیا، یہ بات تورات میں نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ کے بندے، میرے وجود میں آنے سے 40 سال پہلے جو اللہ طے کر چکے ہیں وہ بات ہوئی، تو آپ مجھے کا الزام دے رہے ہیں؟ تو حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام جیت گئے، موسیٰ علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اب دیکھو آدم علیہ السلام تقدیر کا سہارا لے رہے ہیں اب، لیکن جب گناہ ہوا تھا اس نے تقدیر کا سہارا نہیں لیا۔ بس میرے بھائیو اسی طرح سے سمجھو، تقدیر کی دو جانبیں ہیں، ایک تقدیر کی جانب ہے اللہ کی طرف اور ایک تقدیر کی جانب ہے بندوں کی طرف۔ اللہ کی طرف کی جو تقدیر ہے وہ شمول علم کے ساتھ ٹچ ہے، اور ہماری جانب کی جو تقدیر ہے وہ عدم علم کے ساتھ ٹچ ہے۔ اس لیے ہماری جانب تقدیر میں تبدیلی ہوتی ہے اور اللہ کی جانب تقدیر مبرم ہے، کیونکہ وہ شمول علم کے ساتھ ٹچ ہے۔ اس میں اگر تبدیلی ہوگی تو اللہ کا علم غلط ہو جائے گا، اور ہماری طرف جو تقدیر ہے وہ عدم علم کے ساتھ ٹچ ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں کیا ہونا ہے، بیٹا مرے گا یا زندہ رہے گا کچھ پتہ نہیں، لہذا اسباب اختیار کرو، بچے کا علاج کرو، پھر مقدر مرنا ہے تو مر جائے گا۔ تو چونکہ ہم نہیں جانتے یہ بچہ جو بیمار ہوا ہے اس بیماری میں مرے گا نہیں مرے گا، یہ نہیں جانتے، اس لیے ہماری طرف تقدیر چینجیبل ہے۔ بلا آئی، لوگوں نے دعائیں کی، بلا ٹل گئی، یہ بلا کا ٹلنا تقدیر کی جو ہماری جانب ہے اس جانب میں ہوتا ہے۔ تقدیر کی جو اللہ کی جانب ہے وہاں تو اللہ جو کیا ہونا ہے وہ آخری بات ازل سے جانتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، تقدیر کو بہت سے اعمال بدلتے ہیں، یہ مضمون جو حدیث میں آیا ہے وہ تقدیر کی بندوں کی جانب جو ہے اس میں وہ معلق ہے اور اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده علم الکتاب، یہ جو عنده علم الکتاب ہے یہ تقدیر کی وہ جانب ہے جو اللہ کی طرف ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا وہی ہے۔ لیکن بندوں کی جانب جس کو اللہ چاہتے ہیں مٹاتے ہیں اور جس کو اللہ چاہتے ہیں جماتے ہیں، ثابت رکھتے ہیں، یعنی بندوں کی طرف جو صورت ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی لیے اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ کوئی ایک سوچے کہ بھی جو اللہ نے طے کیا وہ ہوگا، ہمیں اسباب کے اختیار کرنے کیوں ضروری نہیں، اسباب اختیار کرنے، ورنہ ٹھوسے بہت کھانے پڑے۔ ٹھوسا گجراتی لفظ ہے، مکے بہت کھانے پڑے۔ ایک مولانا صاحب نے واعظ کا جو قسمت کا لکھا وہ پورا ہو کر رہتا ہے، جو رزق قسمت میں وہ پہنچ کر رہتا ہے۔ تو ایک بے وقوف میاں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ رزق کیسے پہنچا کر رہتے ہیں۔ انہوں نے گھر جا کر مرن برا شروع کر دیا، کھانا بند۔ اب گھر والے اسراف کر رہے وہ کھاتے، ہم دیکھتے ہیں اللہ رزق کیسے پہنچا کر رہتے ہیں۔ جب 1-2 دن ہوئے اور گھر والے بہت ضد کرنے لگے تو جناب جنگل میں چلے گئے، دور بستی میں، تاکہ کوئی شرار کر کے نہ کھلائے۔ اب وہاں تو پڑے پڑے کمزور ہو گئے، چلنے پھرنے کی طاقت ہی نہیں رہی۔ خیر ایک درخت تک ان کے پڑے تھے، چور چوری کرنے شہر میں گئے، حلوائی کی دکان پھاڑی، وہاں پیسے تو ہوتے نہیں تو مٹھائی اٹھا کر لے گئے۔
شہر سے باہر جا کر کے انہوں نے کہا بھائی چلو بھوک لگی ہے مٹھائی کھا لیں، تو اسی درخت کے نیچے وہ بیٹھ کر مٹھائی کھانے لگے، اندھیرا تو ہے ہی۔ اب وہ صاحب جو نڈال پڑے تھے وہ کرانے لگے، چوروں نے بھی کہا کیا ہے، بھوت ہے؟ اور چور اتنا ڈرا نہیں کرتے، وہ تو جنگلوں میں راتوں میں رہتے ہیں۔ تو دیکھا ایک آدمی پڑا ہے تو کہا لاؤ اسے کھلاؤ مٹھائی، اس کو پکڑ کے لائے، اب اس کو مٹھائی دیتے ہیں تو نہیں کھاتا، ایک نے ادھر سے ٹھوسا مارا، ایک نے ادھر سے ٹھوسا مارا، زبردستی منہ کھولا اور مٹھائی کھلائی، اور وہ تو کھیل ہوا، چوروں کا تو کھیل ہوا۔ خیر مٹھائی کھائی تو صبح گھر آنے کے قابل ہوئی۔ گھر آئے تو لوگوں نے پوچھا تجربہ کیسا رہا؟ کہنے لگے بالکل مولانا صاحب نے صحیح فرمایا تھا، جو قسمت کا رزق پہنچ کر رہتا ہے مگر ٹھوسے بہت کھانے کو۔ تو یہ دنیا جب تقدیر پر ہمارا ایمان ہے تب اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب میں سمجھا رہا ہوں کہ تقدیر کی جو اللہ کی جانب وہ مورد ہے، وَإِنَّهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور بندوں کی جانب جو ہے وہ معلق ہے اور وہ چینجیبل ہے، اسی لیے اسباب اختیار کرنا ہے۔ اور واقعہ رونما ہونے سے پہلے تقدیر کا سہارا لینا جائز نہیں ہے، اسباب اختیار کرو، پھر اسباب فیل ہو جائیں اور جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ وجود میں آئے، اب تقدیر کا سہارا لو اور اب صبر کرو، جو اللہ نے طے کیا تھا وہ ہوا، ہمارا کیا دخل تھا اس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فہدا کا مفہوم میں نے سمجھا دیا تھا کہ ہر مخلوق کو پیدا ہو کر کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کا علم اس کے نیچر میں رکھ دی، یہ ہدا کا مفہوم ہے، راہ دکھائی۔ انسان کو بھی بدن کی اور روح کی دونوں کی ضرورت ہے، ایک کی ضرورت نیچر میں رکھ دی ہے، اس کے لیے رسول دی۔ اللہ نے پلانی کی اور پلانی کے مطابق کائنات پیدا کی اور پیدا کر کے اس مخلوق کو اللہ نے راہ دیا ہے۔ یہی شاید کریمہ کا مطلب ہے کہ کتنا بڑا کام ہے، سب چیز سے شروع ہوا ہے، کے نام کی بات دیا کر اس نے ساری کائنات پیدا کی ہے اور سب چیز کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے۔ ہم کو اتنے نام اور خان الغفار کو ڈبل نام نہ کرتی اور ہاتھی کو زمین پر رکھنے والے نام جیون نام ہاتھی کو کیوں بھی حکمت بند ہے، تم کیوں بولنے والے ہوتے اس کے بھی اللہ کی خلق کا مطلب اللہ وہ ہستی ہے جنہوں نے کائنات کی ہر چیز پیدا کی اور ٹھیک چیز پیدا کی، پلانی کے مطابق پیدا کی اور ہر مخلوق کو راہ سمجھائی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا فمن ربکم یا موسیٰ، موسیٰ تو مجھے خدا نہیں مانتا، کسی دوسرے خدا پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، تو میرا وہ خدا ہے کون؟ مصریوں کا خدا تو میں ہوں، انا ربکم الاعلی، اور تو مجھے خدا تو مانتا نہیں اور کسی اور خدا پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، تو تیرا خدا ہے کون؟ فمن ربکم یا موسیٰ، فرمایا رب الذی اعطى كل شيء خلقه ثم میرا پروردگار وہ جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ کی
یعنی جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے ویسا بنا ہے، پھر اس کو راہ دکھائے کہ اسے دنیا میں موجود ہو کر کیسے جینا ہے، کیسے زندگی گزارنے کی راہ دکھائی، اور انسان کی روح کو پیدا کیا اور بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، وہ نفس مما سوا انسان کی روح پیدا کی اور ٹھیک ٹھیک پیدا کی، پھر انسان کو دونوں راہیں مل جائیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ بدکاری کرنا چاہتا ہے یہ راستہ، نیکوکاری میں چلنا چاہتا ہے یہ راستہ، دونوں راستے اسے سمجھا دیں۔ برائی کا راستہ آسان ہے، کیوں؟ کوئی نفس کا نقال ہے، جنت کا راستہ مشکل ہے کیونکہ وہ نفس کی چاہت کے خلاف ہے، اس لیے فرمایا فلق تنم العقبہ، گھاٹی میں کیوں نہیں گزرا؟ وما ادراک ما العقبہ، تو جانتا ہے گھاٹی میں گھسنا کیا ہے؟ فک رقبۃ، جو غلام ہیں ان کو خرید کر آزاد کر، فک رقبۃ او اطعام ذی مسغبۃ، بھوکے بخارا دے یہ گھٹی میں گھسنا ہے، نیک کا آسان نہیں ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے نفس کو کتنا زور ڈالنا پڑتا ہے، تب نیک کا ہم کر پاتے ہیں، اور برائیاں صرف پورے نفسوں کو زور نہیں ڈال سکتا۔ جو شراب پیتے ہیں، جو سنیما دیکھتے ہیں، جو تھیٹر دیکھتے ہیں، رات رات بھر اور بے حساب پیسہ اڑاتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے، نیک کام کی کثرت کرنے کو بہت ہوتا ہے، یہ عقبہ ہے، وہ عقبہ نہیں ہے، بہرحال اللہ نے ہر مخلوق کو اس کی راہ سمجھائی ہے، انسان کی کو بھی اس کی روح کی پاکیزگی سرو تازگی کیسے روح کی ہوگی، ندیوں کے ذریعے سے اس کی راہ سمجھائی ہے۔ ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمارے صالح